बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह माऊद 9 मार्च 1903। फरमाया, बाज़ लोगों ने झूठ ही को अपना रब बनाया हुआ होता है। वो जानते हैं कि हमारा झूठ के बदों गुजारा मुश्किल है। बाज़ चोरी व राहज़नी और फ़रेबदेही को अपना रब बनाए हुए हैं। उनके एतक़ाद है कि इस राह के सिवा उनके वास्ते कोई रिज़्क़ का राह ही नहीं। सो उनके अरबाब वो चीज़ें हैं। देखो, एक चोर जिसके पास सारे नखबज़नी के हथियार मौजूद हैं और रात का मौका भी उसके मुफीद मतलब है, और कोई चौकीदार वगैरह भी नहीं जागता है, तो ऐसी हालत में वह चोरी के सिवा किसी और राह को भी जानता है जिससे उसका रिज़्क़ आ सकता है। वह अपने हथियारों को ही अपना माबूद जानता है। गरज ऐसे लोग जिनको अपनी हीलाबाजियों पर एतमाद और भरोसा होता है, उनको खुदा से इस्तिआनत और दुआ करने की क्या हाजत। दुआ की हाजत तो उसी को होती है जिसके सारे राह बंद हों और कोई राह सवाए उस दर के ना हो। उसी के दिल से दुआ निकलती है। गरज रब्बना आतना फिर दुनिया हसना, ऐसी दुआ करना सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है जो खुदा ही को अपना रब जान चुके हैं और उनको यकीन है कि उनके रब के सामने और सारे अरबाब बातला हेच हैं। आग से मुराद सिर्फ वही आग नहीं जो क़यामत को होगी, बल्कि दुनिया में भी जो शख्स एक लंबी उम्र पाता है वो देख लेता है कि दुनिया में भी हज़ारों तरह की आग है। तजर्बाकार जानते हैं कि किस्म किस्म की आग दुनिया में मौजूद है। तरह तरह के अजाब, खौफ, हुज़न, फ़क्र फाक़े, अमरास, नाकामियाँ, ज़िल्लत व अदबार के अंदेशे, हज़ारों किस्म के दुख, औलाद बीवी वगैरह के मुतालिक तकालीफ और रिश्तेदारों के साथ मामलात में उलझन। गरज ये सब आग हैं, तो मोमिन दुआ करता है कि सारी किस्म की आगों से हमें बचा। जब हमने तेरा दामन पकड़ा है तो इन सब आवारिस से जो इंसानी ज़िंदगी को तलक करने वाले हैं और इंसान के लिए बमंज़िल आग हैं, बचाए रख। सच्ची तौबा एक मुश्किल अम्र है, बजुज़ खुदा की तौफीक और मदद के तौबा करना और उस पर कायम हो जाना मुहाल है। तौबा सिर्फ लफ्ज़ों और बातों का नाम नहीं। देखो, खुदा कलील सी चीज़ से खुश नहीं हो जाता। कोई ज़रा सा काम करके ख्याल कर लेना कि बस अब हमने जो करना था कर लिया और रज़ा के मकाम तक पहुँच गए, ये सिर्फ एक ख्याल और वहम है। हम देखते हैं कि जब एक बादशाह को एक दाना देकर या मिट्टी की मुट्ठी देकर खुश नहीं कर सकते, बल्कि उसके गज़ब के मौरद बनते हैं, तो क्या वह हकमुल हाकिमीन और बादशाहों का बादशाह हमारी ज़रा सी नाकारा हरकत से या दो लफ्ज़ों से खुश हो सकता है। खुदा ताला पोस्ट को पसंद नहीं करता, वो मग़ज़ चाहता है। देखो, खुदा ये भी नहीं चाहता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जावे। बाज़ लोग अपने शरकाए नफसानी के वास्ते बहुत हिस्सा रख लेते हैं और फिर खुदा का भी हिस्सा मुकर करते हैं। सो ऐसे हिस्से को खुदा कबूल नहीं करता। वो खालिस हिस्सा चाहता है। उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक बनाने से ज़्यादा उसको गज़बनाक करने का और कोई आला नहीं है। ऐसा ना करो कि कुछ तो तुम में अपने तुम्हारे नफसाने शुरका का हिस्सा हो और कुछ खुदा के वास्ते। खुदा ताला फरमाता है कि मैं सब गुनाह माफ़ करूँगा, मगर शिरक नहीं माफ़ किया जाएगा। याद रखो, शिरक यही नहीं कि बुतों और पत्थरों की तराशी हुई मूर्तों की पूजा की जावे। ये तो एक मोटी बात है, ये बड़े बेवकूफ़ों का काम है। दाना आदमी को तो इससे शर्म आती है। शिरक बड़ा बारीक है। वो शिरक जो अक्सर हलाक करता है वो शिरक फिल असबाब है, यानी असबाब पर इतना भरोसा करना कि गोया वही उसके मतलूब व मकसूद हैं। जो शख्स दुनिया को दीन पर मुकदम रखता है, उसकी भी यही वजह है कि उसको दुनिया की चीज़ों पर भरोसा होता है और वो उम्मीद होती है जो दीन और ईमान से नहीं। नक़्द फ़ायदे को पसंद करते हैं और आखिरत से मारूम। जब वो असबाब पर ही अपनी सारी कामयाबियों का मदार ख्याल करता है, तो खुदा ताला के वजूद को तो उस वक्त वो लव माज और बेफ़ायदा जानता है। और तुम ऐसा न करो, तुम तवक्कुल इख्तियार करो। तवक्कुल यही है कि असबाब जो अल्लाह ताला ने किसी अम्र के हासिल करने के वास्ते मुकर्रर किए हुए हैं, उनको हत्तल मकदूर जमा करो और फिर खुद दुआओं में लग जाओ कि ऐ खुदा, तो ही इसका अंजाम बखैर कर। सदहा आफात हैं और हज़ारों मसाइब हैं जो इन असबाब को भी बर्बाद और तहबाला कर सकते हैं। उनकी दस्त बुर्द से बचा कर हमें सच्ची कामयाबी और मंजिल मकसूद पर पहुँचा। तौबा के माने ये हैं कि गुनाह को तरक करना और खुदा ताला की तरफ रजू करना, बदी छोड़कर नेकी की तरफ आगे कदम बढ़ाना। तौबा एक मौत को चाहती है
جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھر نہیں مرتا۔ توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویا نئی زندگی پا کر دنیا میں آیا ہے، نہ اس کی وہ چال ہو، نہ اس کی وہ زبان، نہ ہاتھ نہ پاؤں، سارے کا سارا نیا وجود ہو جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرتا ہوا نظر آ جاوے، دیکھنے والے جان لیں کہ یہ وہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں، یہ برکات کا سا چشمہ ہے۔ در حقیقت اولیاء اور صلحاء یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے اور پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے دور اور خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ کامل توبہ کرنے والا شخص ہی ولی، قطب اور غوث کہلا سکتا ہے۔ اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں۔ اس سے یہ خیال نہ آوے کہ پھر انبیاء اور نیک مومنوں کو کیوں تکلیفیں آتی ہیں، ان لوگوں پر بھی بعض بلائیں آتی ہیں اور ان کے واسطے آثار رحمت ہوتی ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی مصائب آئی تھیں، ان کو گننا بھی کسی بڑے دل کا کام ہے۔ ان کے نام سے ہی انسان کے بدن پر لرزہ آ جاتا ہے۔ پھر جو کچھ سلوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہیوں سے ہوا، ان کی بھی تاریخ گواہ ہے۔ کیا کوئی ایسی بھی تکلیف تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پہنچائی نہ گئی ہو؟ جس طرح ان کی ایذا دہی میں کفار نے کوئی دقیقہ باقی نہ اٹھا رکھا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کمالات میں کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ اصل میں ان لوگوں کے واسطے یہ مصائب اور سختیاں تریاق ہو جایا کرتی ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے خدا کی رحمت کے خزانے انہیں سختیوں ہی کی وجہ سے کھولے جاتے ہیں۔ ہر بلا کی قوم را حق داداست، زیر آن گنج کرم بن حداست۔ مگر ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ صبر جمیل کرے اور خدا تعالیٰ سے بدظن نہ ہو۔ وہ لوگ جو خدا کے اسلام کو انعام کے رنگ میں دیکھتے ہیں اور ابتلا میں لذت پاتے ہیں، قرب کے مراتب جس قدر ابتلا کے وقت میں طے ہوتے ہیں، وہ یوں زہد و تعبد یا ریاضت سے تو سال ہا سال میں بھی تمام نہیں کیے جاتے۔ ان لوگوں میں سے جو خدا کے قرب کا نمونہ بنے اور خلق کی ہدایت کا تمغہ ان کو دیا گیا، یا وہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہوئے، ایک بھی نہیں جس پر کبھی نہ کبھی مصائب اور شدائد کے پہاڑ نہ گرے ہوں۔ ان لوگوں کی مثال مشک کے نافے کی سی ہوتی ہے، وہ جب تک بند ہے اس میں اور ایک پتھر یا مٹی کے ڈھیلے میں کچھ تفاوت نہیں پایا جاتا، مگر جب اس پر سختی سے جراحی کا عمل کیا جاوے اور اس کو چھری یا چاقو سے چیرا جاوے تو مان اس میں سے خشک خوشبو نکلتی ہے، جس سے مکان کا مکان معطر ہو جاتا ہے اور قریب آنے والا بھی معطر کیا جاتا ہے۔ سو یہی حال انبیاء اور صادق مومنوں کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب نہ پہنچے تب تک ان کے اندرونی قوا چھپے رہتے ہیں اور ان کی ترقیات کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے قوا دو قسم کے موقعوں پر اظہار پذیر ہوتے ہیں۔ بعض تو مصائب و شدائد اور دکھوں کے زمانے میں، کیونکہ یک طرفہ کارروائی قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے بچپن سے خوشحالی اور آرام اور آسائش کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں، اس کے قوا کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو بچپن سے غربت کی مار اور بدحالی میں مبتلا رہا ہے، اس کے قوا کا بھی پورا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ کسی شخص کے اخلاق کے فاضلہ اور اس کے خلق کے متعلق اس کے حالات کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس پر انعام و ابتلا ہر دو طرح کے زمانے آ چکے ہوں۔ اس امر کے دیکھنے کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کوئی مثال نہیں، کیونکہ باقی انبیاء میں سے اکثر ایسے تھے کہ انہوں نے نہایت کار ایک زمانہ دیکھا، دوسرے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پاک نبی تھے، خدا کے نزدیک ان کے بڑے مدارج ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں رکھ کر اگر ان کو کسی کسوٹی پر پرکھا جاوے تو ان کے اخلاق بہت گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے اقتدار اور ثروت کا زمانہ نہ پایا اور نہ اس کے متعلق ان کے اخلاق کا اظہار ہوا۔ ہمیں تو قرآن شریف مجبور کرتا ہے، ورنہ اگر ان کے حالات کے لحاظ سے اور ان کی عام سوانے کی وجہ سے دیکھیں تو وہ تو ایک کامل انسان کے مرتبے سے بھی گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ کجا یہ کہ عیسائی ان کو خدا قدوس کا مرتبہ دے بیٹھے ہیں، بھلا ان کا صبر، ان کی داد و دہش، ان کی جود و سخا کا کون سا نمونہ دنیا میں باقی رہا ہے؟ ان کی شجاعت کے اظہار کا کون سا موقع تھا؟ کس جنگ میں انہوں نے اس امر کا ثبوت دیا؟ ان کی بعثت کا زمانہ صرف 3 سال تھا اور وہ بھی مصائب کا زمانہ تھا۔ مقابلہ پر صرف ایک ہی قوم تھی جو معدود چند سے زیادہ ہرگز نہ تھی،
ان کا پیش کردہ امر بھی ان کے لیے کوئی نرالا نہ تھا جس کی مثال پہلے نہ پائی جاتی ہو۔ قوم پہلی توحید پسند تھی، ان کے اخلاق اور ان کی عقائد کا بہت سے حصہ نسبتاً اچھا تھا، ان میں خدا درس اور گوشہ نشین وغیرہ بھی تھے، غرض ان کا کام نہایت سہل اور آسان تھا۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ آپ کی نبوت کے زمانے میں سے 13 سال مصائب اور شدائد کے تھے اور 10 سال قوت و ثروت اور حکومت کے مقابل میں کئی قومیں، اول تو اپنی ہی قوم تھی، یہودی تھے، عیسائی تھے، بت پرست قوموں کا گروہ تھا، مجوس تھے وغیرہ، جن کا کام کیا ہے بت پرستی، جو ان کا حقیقی خدا کے اعتقاد سے پختہ اعتقاد اور مسلک تھا، وہ کوئی کام کرتے ہی نہ تھے جو ان بتوں کی عظمت کے خلاف ہو۔ شراب خوری کی یہ نوبت کہ دن میں 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ شراب، بلکہ پانی کے بجائے شراب ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ حرام کو تو شیر مادر جانتے تھے اور قتل وغیرہ تو ان کے نزدیک ایک گاجر مولی کی طرح تھا۔ غرض کل دنیا کی اقوام کا نچوڑ گندے عقائد کے عطر ان کے حصے میں آیا ہوا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کرنی اور پھر ان کو درست کرنا، اور پھر اس پر زمانہ وہ کہ یکا تنہا بے یار و مددگار پھرتے ہیں، کبھی کھانے کو ملا اور کبھی بھوکے ہی سو رہے، سو چند ایک ہمراہی ہیں، ان کے بھی ہر روز بری گت بنتی ہے، بے کس اور بے بس ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، وطن سے بے وطن کر دیے گئے ہیں۔ پھر دوسرا زمانہ تھا کہ تمام جزیرہ عرب ایک سرے سے دوسرے سرے تک غلام بنا ہوا ہے، کوئی مخالفت کے رنگ میں چوں بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا اقتدار اور رعب خدا نے دیا ہوا ہے کہ اگر چاہتے تو کل عرب کو قتل کر ڈالتے۔ اگر ایک نفسانی انسان ہوتے تو ان سے ان کی کرتوتوں کا بدلہ لینے کا عمدہ موقع تھا۔ جب الٹ کر مکہ فتح کیا تو لا تثریب علیکم الیوم فرمایا۔ غرض اس طرح سے جو دونوں زمانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اور دونوں کے واسطے کافی موقع تھا کہ اچھی طرح سے جانچے پرکھے جاتے، اور ایک جوش یا فوری ولولے کی حالت نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے اخلاق فاضلہ کا پورا امتحان ہو چکا تھا، اور آپ کے صبر اور استقلال، عفت، حلم، بردباری، شجاعت، سخاوت، جود وغیرہ وغیرہ کل اخلاق کا اظہار ہو چکا تھا، اور کوئی حصہ نہ تھا کہ باقی رہ گیا ہو۔ غرض ایسے ایسے مصائب ہیں جو ان کے لیے رحمت ہیں، اور ان سے ان لوگوں کے اندرونی گن ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہمیشہ ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی اور سید سید کر کے پکارے جاتے تھے، انہوں نے بھی تو سختی کا زمانہ نہ دیکھا۔ ان کو ایسے ایسے زمانے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ ان صحابہ کے مراتب کے پہنچ سکتے۔ ان کی ساری زندگی ناز و نعمت میں گزری تھی، نہ انہوں نے کسی جہاد میں حصہ لیا تھا، نہ کسی کفری کو توڑا تھا، تو خدا نے جو ان کو شہید کیا، کیا ان پر ظلم کیا؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے 50-55 برس کی عمر تک وہ زمانہ نہ دیکھا تھا کہ شدائد کیا ہوا کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ جب صحابہ بکریوں کی طرح ذبح ہوتے تھے تو پھر ان کا کیا حق تھا کہ وہ شہداء میں درجہ پاتے یا کسی طرح آخرت میں خدا کے قرب میں عزت پاتے۔ کیا ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہلانے کا فخر بس تھا اور ان کے واسطے یہی کافی تھا؟ نہیں، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا۔ اس سے کوئی حق قرب الہی نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض ان کی اپنی تو ایسی بظاہر کارنمائی نہ تھی جس سے وہ ان درجات اعلیٰ کے وارث یا حقدار ہوتے، مگر چونکہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا تعلق رکھنے والے کو ضائع کرے، سو ان کے واسطے ایسے ایسے سامان میسر کر دیے کہ وہ خدا کے راہ میں شہادت پانے کے قابل ہو گئے، اور اس طرح وہ سابقین کے ساتھ مل گئے جن کے حالات سے وہ معاذ ناواقف تھے۔ ایک ذرا سی تکلیف اور اجر عظیم مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس طرح گمنام فوت نہ ہوں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے موت سے وفات دی تاکہ وہ دنیا میں قیامت تک نیک نام مشہور ہو جائیں۔ اگر ان پر یہ مصائب نہ آتے تو وہ کس طرح مشہور ہوتے؟ شیعہ ہیں کہ اس حکمت الہی کی طرف تو غور نہیں کرتے اور الٹا روتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا۔ پس تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلا کو برا نہ جانو، اور برا وہی جانے گا جو مومن کامل نہیں ہے۔ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
البقرہ آیت 157۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد اور کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے آزمایا کریں گے، مگر جو ایسے وقتوں میں صبر کرتے اور شاکر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی، جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا کی طرف سے ہیں، اور پھر آخر کار ان کا لوٹنا خدا کی طرف ہے۔ کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا، اور وہ لوگ مقام رضا میں بود و باش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں، اور صابروں کے واسطے خدا تعالیٰ نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہی تکالیف جب رسولوں پر آتی ہیں تو ان کو انعام کی خوشخبری دیتی ہیں، اور جب یہی تکالیف بدوں پر آتی ہیں تو ان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ غرض مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ تکالیف کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔